बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली रज़ा अरशद सोहरवर्दी प्रोग्राम तौबा इस्तग़फ़ार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इन तमाम हवालों से बात होगी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से बात होगी। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में अहम शख्सियात मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब और प्रोफेसर मोहम्मद असलम जलाली साहब, उनकी जानिब बढ़ते हैं और खुशामदीद भी कहते हैं और सवालात का सिलसिला भी शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों आपका बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। अल्लाह ताला आपका आना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और जो कुछ कहा सुना जाए अल्लाह ताला हकीकी मानों में हमें उस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आगाज़ गुफ्तगू डॉक्टर साहब आपसे, और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इसी हवाले से फरमाइए कि इस्लाम से कबल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी तबीयत जो है वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कुर्ब और उनकी संगत तो आपको जो है वो बचपन से ही मुयस्सर थी, तो उसका असर तो था। जी बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं। माशाअल्लाह, आप इस अहम मौजू पर इतने पाकीज़ा प्रोग्राम में शिरकत की, आपने दावत दी। रोज़ न्यूज़ चैनल की पूरी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि वो आज खलीफा अव्वल बिला फसल अफ्दल बशर बादल अंबिया यार रसूल यार मज़ार रसूल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं। यकीनन ये हस्तियाँ वो मुबारक हस्तियाँ हैं जिनका तज़किरा करना, जिनका ज़िक्र खैर करना उम्मत पर लाज़िम और ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, हुब्बु अबी बकर व शुक्र वाजिबुन अला उम्मती, कि मेरी उम्मत पर वाजिब है मेरे अबू बकर के साथ मोहब्बत करना, उनका शुक्र बजा लाना। जिस तरह फरमा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसका मेरे ऊपर कोई एहसान था उसका बदला मैं चुका चुका सिवा अबू बकर के। अबू बकर के एहसानात का बदला क़यामत के दिन रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, रब ताला अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की जो कबल आज इस्लाम का था जिंदगी आपकी, वो जिंदगी भी बड़ी आला जिंदगी थी, बड़ी अच्छी जिंदगी थी। मुआशरे के अंदर आपका चाल चलन, आपका किरदार बड़ा पाकीज़ा था और आप उन चीजों से बच के रहे, इज्तिनाब करते रहे जो एक लिहाज से नापसंदीदा आदात होती हैं। अल्लाह ताला ने उनसे बचा के रखा। ज़ाहिर रब ताला ने जिन्हें महबूब अलैहिस्सलाम का यार गार बनाना था, उसको अल्लाह ताला ने बचपन से ही बचा के रखा। और बुतों की पूजा से, शराब नोशी से और झूठ बोलने से जो आपको सिद्दीक कहा जाता है, उसमें बाज़ अहले इल्म की राय है कि वो बाकायदा तौर पे कबल इस्लाम की जो जिंदगी थी उसमें भी झूठ नहीं बोलते थे। झूठ से नफरत थी, सच जुबान से लाते। इस वजह से लोग जो मुसलमान नहीं थे वो भी सिद्दीक कहते थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो आपकी रफाकत और दोस्ती तकरीबन 16 साल की उम्र थी, उसमें दोस्ती कायम हो चुकी थी। अच्छा, आपकी बात इंटरप्ट हो रही, बड़ा मजा आ रहा है आपकी गुफ्तगू सुनते हुए, लेकिन एक चीज मेरे जहन में आगे वो रह ना जाए, आपकी इजाजत से मैं शामिल कर दूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जो इंसान अगर देखना है कि उसका दीन मजहब क्या है, वो किस पर है, तो उसके दोस्त को देखा जाए। तो ये देखें कि जो निस्बत है वो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो जाहिर है कि जो खसूसियात, जो इखलाक और जो रवैया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो उसका असर जो है उसका असर आपने बहुत प्यारा नुक्ता उठाया है। मैं समझता हूँ शायद जिंदगी में पहली बार ये नुक्ता इस अंदाज में सुनने का मौका मिला है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के किरदार में जो सदाकत थी, जो अजमत और शान थी, वो आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफाकत, मैयत और संगत की बरकत थी। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला को कबल इस्लाम भी जो कुफारे मक्का थे बाकायदा तौर पे वो समझते थे कि मुआशरे का ये फर्द जो है ये बड़ा फर्द है, खैर खाई करता है, लोगों के मसाइल और मुश्किलात में काम आता है, ताकि कोई कत्ल हो जाता कितना बड़ा एक केस बन जाता है। ऐसे मौका पर जो दो खानदानों में सुलह करवानी होती ना, उसके लिए आप उनको रजामंद करते हैं। मकतूल के वो रसा को, और उस दौर में कबल इस्लाम मकतूल के वो रसा को एग्री करते कि दियत ले ली जाए, मामला रफा दफा हो। ऐसे मुआशरे के लोग खैर खा होते हैं ना, ताकि यहां तक भी आपकी सीरत में आता है कि अगर वो दियत का बंदोबस्त नहीं कर सकता था फरीके दोम, तो आप अपनी तरफ से वो बाकायदा तौर पे मकतूल की दियत अदा कर देते ताकि दोनों खानदानों में रंजिश खत्म हो जाए, बामी मोहब्बत पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह,
بہت خوب. اسلم جلالی صاحب آپ کی جانب آؤں گا میں, اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ جو خاندانی پس منظر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ 3 ہی قبیلے جو ہیں وہ زیادہ اہل عرب میں جو ہے وہ مشہور تھے, اور جو جن کو سمجھا جاتا تھا زیادہ اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, تو اس میں سے ایک قبیلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آج کے اس اہم پروگرام کے اندر شرکت کا موقع دیا. تو جہاں تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر ہے, تو عرب کے قبائل میں سے ایک بہت اہم قبیلہ بنو تمیم تھا. جی تو آپ بنو تمیم قبیلے سے ہیں, اور اس حوالے سے جہاں باقی خاندان عربوں کے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے, معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام تھا, عزت تھی, تکریم تھی, عزت تھی, انہی میں سے ایک خاندان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سبحان اللہ. اور یہ خاندان پیچھے چل کر حضور کے خاندان کے ساتھ ہی مل جاتا ہے. ٹھیک, کچھ واسطوں کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجاع نسبی حضور کے ساتھ مل جاتا ہے اوپر. سبحان اللہ. تو اس حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ کے خاندان کی خوبیاں ہیں, وہاں آپ کی ذاتی خوبیاں ہیں. وہ جو پہلے آپ نے نقطہ جو ہے نا اٹھایا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا, حضور کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ, بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس حوالے سے اسلام سے قبل جہاں باقی ساری خوبیاں آپ کو میسر تھی, تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کی رفاقت اور یہ صداقت اور آپ کی میت اور آپ کی جو یہ دوستی ملی ہے, اس کے اندر ساری خوبیاں آپ کو آگے. تو یہی وجہ ہے کہ حضور کے اعلان سے پہلے آپ انتظار میں تھے کہ کب آپ اعلان کریں تو میں آپ پر ایمان لاؤں. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان موجود نہیں تھے, یمن کے سفر پر تھے. وہاں ایک جو ہے وہ عالم دین تھا اہل کتاب میں سے, اس نے جو ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ اہل حرم سے ہیں. آپ نے کہا میں اہل حرم سے ہوں. پھر کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ قریش سے ہیں. کہا میں قریش سے ہوں. پھر کہا لگتا ہے آپ بنو تمیم سے ہیں. کہنے لگے میں بنو تمیم سے ہوں. پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا پیٹ دکھائیں, وہاں ایک نشان ہوگا, میں وہ نشان دیکھ کر آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پیٹ کیوں دیکھنا چاہتا ہے, تو بہرحال اس نے کہا کہ آپ کے پیٹ پر ایک تل ہوگا, اگر مجھے دکھائیں تو میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. آپ نے پھر وہ نشان دکھایا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ کا پیارا نبی جو ہے وہ مبعوث ہونے والا ہے, آپ کو اس کی غلامی, ان کی غلامی نصیب ہوگی, تو اس دولت کو ضائع نہیں کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ جب واپس آئے تو حضور اعلان کر چکے تھے, یہ عتبہ, شیبہ, ابو جہل وغیرہ انتظار کر رہے تھے. جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لایا تو آپ سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے انتظار میں تھے, آپ کے علاوہ ہم کوئی ڈیسیژن نہیں لینا چاہتے تھے, اب آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آتے نے کہا کہ ابو طالب کے یتیم جو بھتیجے ہیں نا, انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا, تو ہم کیا کریں, آپ کے انتظار میں تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں انہوں نے بڑے آسان طریقے سے ٹالا. پھر میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا, آپ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں تھے, وہاں گئے تو میں جب عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک اللہ کے عبادت کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس کی دلیل کیا ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی دلیل وہی وہ بوڑھا عالم دین ہے جس سے آپ نے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں. آپ نے فرمایا کہ وہ بوڑھا جس نے آپ کو اشعار سنایا ہے وہ بوڑھا. آپ نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, غلام بنے. اچھا اس سے اور بات ایک وہ پوائنٹ وہ اس میں شامل تو نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں آ گیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جو ہے وہ ڈسکس کر لیا جائے. جب معراج کا واقعہ ہوا بالکل تو کفار نے فوراً جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی ایسی بات یہ اس میں سے بات نکالیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ کہا کس نے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ, انہوں نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ بات کی, اگر اس سے بھی کوئی عجیب بات ہوتی تو میں اس کو بھی جو ہے وہ فوراً ماننے کے لیے تیار ہوں, اس کی تصدیق کرتا. حتیٰ کہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے
سفر معراج کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اتنی لمبی چوڑی سیر رب تعالیٰ کرا دی، اب میں واپس جاؤں گا تو میرے قوم کے لوگ تو الزام لگائیں گے، مانیں گے تو نہیں، انکار کریں گے، میری تصدیق کون کرے گا واقعہ معراج کی؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا حضور باقی لوگوں کا تو نہیں میں کہتا، یصدقک ابو بکر، ایک ابو بکر ایسا ہے جو آپ کے معراج کی تصدیق کرے گا۔ پھر جب کفار مکہ نے اس کو موقع غنیمت جانا کہ ہمیں پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل رہا ہے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، جا کر کہتے ہیں کہ کوئی بندہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی آ جا سکتا ہے، ظاہر اس ٹائم کوئی ذرائع آمد و رفت تو نہیں تھے تو یہ آپ نے فرمایا ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگے جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، اگر میرے محبوب نبی نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، وہ سچ بولنے والے ان کی زبان سے ہمیشہ سچ آتا ہے۔ پھر کفار نے جھنجھوڑ کر کہا پیارے ابو بکر اب سوچیں، دیکھیں، غور کریں، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ انی لاصدق ولا ابعد فیما هو ذاک، اس سے بھی زیادہ کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ آپ صرف اتنی بات کرتے ہو مسجد حرام سے مسجد اقصی، میرا نبی اگر اس سے بڑی سیر کی بھی بات کرے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اس وجہ سے ہی آپ کو واقعہ معراج کی تصدیق کی وجہ سے بھی آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور ویسے تو اہل علم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام جو ہے صدیق ہی مطلب رکھا ہے، اور جبریل علیہ السلام کی زبان پر بھی صدیق آیا، مصطفیٰ کریم کی زبان پر بھی صدیق آیا۔ یہ صدیق اکبر ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبیوں کے بعد افضل ترین ذات ہے نا، وہ صدیقین کا مقام آتا ہے۔ پھر نبوت جو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ تو آتا ہے حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبوت کا تلوے نیچے، نبوت کے نیچے ایک مرتبہ ہے صدیقیت کا، اس پہ بہت سارے لوگ فیضیاب ہیں، لیکن ان صدیقین سے بھی کچھ ایک اوپر رتبہ اور مقام ہے، نبوت سے نیچے ہی ہے، نبوت سے نیچے ہے، صدیقین کے مقام سے اوپر ہے، بڑا ادق اور بڑا بریک ترین نازک ترین مرحلہ ہے، وہ رتبہ مقام اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اسلم جلالی صاحب، ایک دفعہ کفار مکہ نے اتنا ظلم کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور اٹھا کے آپ کو گھر لے جایا گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے جو الفاظ آپ کی زبان مبارک پر تھے وہ یہی تھے کہ میرے آقا میرے مولا کی خیریت جو ہے وہ آپ نے دریافت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت مجھے بتائی جائے، ان کا کیا حال ہے۔ بلکہ اس بات پر جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے وہ ناراض ہو کر چلے گئے کہ ہم آپ کا پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ آپ کو ساری تکالیف جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں، آپ جو ایسی ہوش میں آئے تو ان کا نام پھر مقام و مرتبہ بھی کیا ملا؟ جی سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ مبلغ تو سرکار تھے، اسلام کی تبلیغ آپ کرتے تھے، تو آپ کے بعد جو اسلام کے پہلے مبلغ اور داعی ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی تبلیغ کرتے ہوئے ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے بہت پیٹا، اتنا پیٹا اور اس طرح جو ہے وہ زد و کوب کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے کے بعد آپ کو اٹھا کر لے گئے تو آپ کے خاندان اکٹھا ہو گیا، اور یہاں تک کہ اتنے زیادہ آپ زخمی ہوئے کہ اتنے زیادہ زد و کوب کیا گیا کہ آپ کی زندگی کی امید جو تھی وہ کشمکش میں پڑ گئی کہ زندہ بچتے یا نہیں بچتے۔ تو آپ کی والدہ آپ کے پاس تھی، تو باقی خیریت پوچھ کے جب کچھ لوگ اٹھ گئے تو آپ کو بہت دیر بعد ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلا جو آپ نے جملہ بولا یہی بولا کہ میرے آقا کی کیا حال ہے، آقا کی خیریت پوچھی کہ آپ کس حال میں ہیں۔ جب آپ نے یہ جملہ بولا نا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو پھر آپ کے پاس جو خاندان کے لوگ بیٹھے تھے وہ اٹھ گئے اور ناراضگی کے اظہار کرتے ہوئے جن کی وجہ سے اتنی پریشانی اٹھائی ہے، پھر آ جا کر وہی نام لے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ صبر نہیں کیا، جب باقی لوگ چلے گئے تو آپ نے والدہ سے کہا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میں اپنے آقا کو دیکھنا نہیں۔ تو یہاں تک کہ آپ نے والدہ سے کہا آپ مجھے سہارا دیں تو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو چین اور سکون ہے، اس سے پہلے آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جنت کی بشارت آپ کو دی، اور عشرہ مبشرہ میں بھی آپ شامل ہیں۔ جی
माशाअल्लाह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेशुमार खसाइल और औसाफ़ व कमालात से नवाज रखा। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाए ना, आपको जन्नत की बिशारतें तो मुख्तलिफ मौके पे दी गई जी। एक हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान में 360 ऐसी खसलतें होती हैं, उनमें से कोई एक खसलत भी बंदा मोमिन को नसीब हो जाए तो अल्लाह ताला उसे जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है 360 खसलतों में उसे कोई एक खसलत दे देता है तो वो जन्नती बन जाता है। जब ये आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तो बड़ा प्यारा सवाल कर दिया। अर्ज की आका हुजूर उन 360 में मुझ में भी कोई पाई जाती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अबू बकर आप में तो 360 सारी की सारी खसलतें पाई जाती हैं। और एक बुखारी शरीफ के हदीस पाक में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पे पूछा मन अस्बह मिनकुमुल यौमा साइमा, आज रोजेदार कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की मैं रोजेदार, नफली रोजा था ना, रमजान के रोजे की बात नहीं, नफली रोजा था। फिर इस हदीस के मजमून में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी सवाल किए कि आज तुम में से कौन है जिसने किसी बीमार पुरसी की हो? सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करे आना या रसूल अल्लाह मैंने की है। फिर किसी नमाज जनाजा में शिरकत मैंने की है। फिर मिस्कीन को खाना मैंने की। ये चारों खसलतें जब हुजूर ने पूछी ना, पूरे मजमे में सवाल है ना, आप अंदाजा करें मुश्किल होता है हर सवाल के जवाब में। फिर अबू बकर सिद्दीक का उठ के अर्ज करना कि आका हुजूर मैंने की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजतमा न फिम्रे इल्ला दखल अल जन्ना, ये खसलतें सारी किसी में जमा हुई हैं तो अबू बकर है ना जन्नत में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। माजी क्या सीगा है, वैसे तो हदीस पाक पढ़ने पढ़ाने वाले लोग समझते दाखिल हो गए। शारीन ने हदीस लिखा है कि बिला मुहासबा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल, बल्कि इससे भी बड़ा जन्नत में दाखिला ही सिर्फ नहीं होगा, दाखिला भी शान और शौकत से होगा। हदीस शरीफ में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पे फरमाया जिसने अल्लाह के राह में जोड़ा चीज खर्च की अल्लाह ताला उसके जन्नत को दरवाजों में से किसी दरवाजे से ऐलान करके बुलवाएगा, मुनादी होगी फलां भी आ जाए इस दरवाजे से। तो जन्नत के 8 दरवाजे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब ये इरशाद सुना ना, आगे ने फरमाया आका हुजूर कोई ऐसा भी है आपकी उम्मत से जिसे जन्नत के हर दरवाजे से बुलाया जाए? नमाजी नमाज से मोहब्बत करने वाला नमाज वाले दरवाजे से, सदके से मोहब्बत करने वाला सदके के दरवाजे से, जिहाद से प्यार करने वाला जिहाद वाले दरवाजे से, रोजे से प्यार करने वाला बाबे रैयान से। आका हुजूर को ऐसा भी है जो हर दरवाजे से बुलाया जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्जू अन तकून मिनहुम, अबू बकर मेरा तो यही है, मैं समझता हूं जन्नत के हर दरवाजे से जिसका ऐलान होगा वो तू ही होगा। हदीस कहते हैं दाखिल ही होना है ना, जिस दरवाजे से भी चले जाए। फिर हर दरवाजे से मुनादी और ऐलान का क्या मतलब? कहते हैं ये शान और शौकत के लिए प्रोटोकॉल है। हर दरवाजे से ऐलान होगा प्यारे सिद्दीक इधर आइए, प्यारे से इधर आइए। जन्नत के दाखिले के लिए दरोगा जन्नत हर दरवाजे पर नाम सिद्दीक सिद्दीक ही पुकार रहे हो। सुभान अल्लाह। असलम जलाली साहब, ये जिस तरह भी मनकबत में भी जिक्र आया कि माल ज़र क्या जान भी कुर्बान है, तो कुछ भी नहीं रखा अपने पास, हत्ता के दीवारों में चेक करते रहे कि कोई सुई भी जो है वो ना रह जाए। सब कुछ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरी सारी जिंदगी ये ख्वाहिश ही रही कि कभी मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बाजी ले जाऊं, लेकिन मुझे ये जो है वो एजाज नसीब नहीं हो सका जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हर मामले में होता रहा। बेशक बहुत ये बड़ा मकाम है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कि जो आपको अल्लाह ने मर्तबा दिया ये किसी और को नहीं मिला। तो और ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा और कुर्बान करने का जो अमल है इसकी वजह से मिला है। अल्लाह आपने जान औलाद माल हर चीज हुजूर के लिए वक्फ कर रखे थे। और ये जो वाक़या है माल पेश करने के हवाले से, वैसे तो हुजूर ने हर मौका हुजूर की ज़ात पर हर मौका पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने माल पेश किया, लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब इसको जैश उसद भी कहा गया तंगी के लश्कर, इस मौका पर सरकार ने सहाबा को तरगीब दी माल खर्च करने के लिए। तो सहाबा इकराम ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक माल और दौलत लाया। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास
آپ فرماتے میرے پاس کچھ حالات اچھے تھے، مال کی کثرت تھی، تو میں نے سمجھا کہ آج جو ہے نا میں نمبر سبقت لے جاؤں گا. لیکن ایسا ہوا کہ انہوں نے سارے مال سے آدھا مال اٹھایا، حضور کے قدموں پہ لا کر رکھا، اور یہ دل میں گمان تھا کہ آج تو صدیق اکبر کا مال تھوڑا ہوگا، آج تو میں نمبر لے جاؤں گا. لیکن جب کچھ دیر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور سرکار صاحب پوچھ بھی رہے تھے نا کہ کون کتنا لے کر آیا. جب حضرت سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا ہاں جی عمر کتنا لائے ہو، عرض کی حضور آدھا مال اٹھا کر آپ کے قدموں پہ رکھ دیا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے جو کچھ گھر میں تھا نا وہ سب کچھ لایا اور حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. حضور نے پوچھا ابو بکر گھر کیا رکھ کر آیا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو اس پر حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ آپ سے سبقت میں نہیں لے سکتا. اللہ علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی تھی نا جی، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی ترجمانی کرتے کہا تھا لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا ایک موقع پہ نہیں ہوا تو کئی بار ہے، لیکن یہ واقعہ اگرچہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا. لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت میں کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. ایک لطیف پہلو میں کل جب یہ تیار کر رہا تھا کنٹینٹ اس کا اس موضوع کا، تو کل ایک بات میرے ذہن میں میں اپنے والد صاحب سے بھی اس حوالے سے یہ بات ڈسکس میں نے کی، شیئر کی کہ جب ذکر کیا جاتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ امانتیں لوگوں کی لوٹا کر تو پھر مدینہ آ جانا، وہاں تم سے ملاقات ہوگی. مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی میٹھی نیند اور پرسکون نیند کبھی کہ آئی نہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ملاقات ہوگی اور کل یہ امانتیں تم نے لوٹا دینی. حالانکہ کفار جو ہے وہ گھیراؤ کر کے کھڑے تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں جان کا خطرہ ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ چل رہے ہیں، ان کو تو آپ نے فرما دیا کہ کل مانتے کر کے تو مدینہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، یقین دہانی ہوگی. سیدنا صدیق اکبر زیادہ جو ہے سرکار کی ذات اور سیدنا صدیق اکبر کی کہ ان کے پیچھے کفار جو ہے وہ پیچھا کر رہے تھے اور پتا تھا کہ جہاں پہ بھی مل گئے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے محفوظ رکھا. لیکن ان کو یہ مائنڈ میں تو بات تھی کہ جہاں بھی مل گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جان جو ہے وہ چلی جائے. اور ان حالات میں ساتھ دینا اور پھر وہ جو غار کے اندر گزارے گئے لمحات ہیں وہ عاشقوں کے لیے جو ہے وہ ایک مثال ہے. آپ نے وہ خوب جو ہے نا اس کا فکر کی ہے، سوچا کہ یہ ایک فکر دامنگیر تو رہ سکتی ہے. اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں آتا ہے آپ تو آقا حضور علیہ السلام سے کبھی آگے کبھی پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف ہوتے کہ اگر کوئی دشمن آئے حملہ آور میرے اوپر حملہ کرے آپ کو نہ کرے. حتیٰ کہ غار ثور میں جب گئے تو آقا حضور علیہ السلام سے جو عرض کیا، حدیث شریف کے کلمات ہیں واللہ لا تدخلوا حتی ادخل قبلک، اللہ کی قسم. عام طور پہ میں اس کو پڑھتے پڑھاتے حدیث پاک کہتا ہوں یہاں پہ قسم اٹھانے کا کوئی بنتا نہیں ہے. صحیح حضور سے عرض اتنی کر رہے تھے آقا حضور پہلے میں جاتا ہوں آپ نہ جائیں، لیکن جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں منت سماجت کر کے کہنا واسطے خدا دا آپ نہ جائیں. واللہ لا تدخلوا حتی ادخل قبلک فإن کان فی شیء اصابنی دونک، اللہ کی قسم آقا حضور آپ پہلے نہ داخل ہوں، غار پرانی ہے میں اندر جاتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز نقصان دینے والی ہو تو اصابنی مجھے دے دے، دونا کا محبوب آپ کو نہ دے. اور پھر آپ نے غار کو صاف کیا، ان سوراخوں پہ اپنے قدم مبارک رکھے اور سانپ نے باقاعدہ ڈسا بھی. یہ سارا کچھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ لگا، اس کی زہر بھی چڑھی، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے شہادت بھی اسی زہر کے عود کرنے سے آئی ہے. ایک لحاظ سے سری شہادت بنتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو اسی کے زہر کے اثر سے جو شہادت ہو اس کو سری شہادت کہتے ہیں. ظاہری طور پر تو کوئی شہادت نہیں تھی لیکن سری طور پر جو ہے وہ شہادت قرار پاتی ہے. تو حضور زہریلا سانپ تھا، زہریلا سانپ تھا، ڈنگ مارا، زہر اثر چڑھا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو مبارک بھی گرے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ پوچھا بھی کیا ہے ابو بکر کیا، تو اس میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
ان آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ فدا اور قربان ہی ہوتے نظر آئے ہیں. اور اس موقع پر بھی آقا حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، قرآن مجید نے اس کو جو بیان کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا نا کہ آپ جو بستر پہ آرام کریں، مانتے دے کر کفار کو آپ نے آ جانا. لیکن سیدنا صدیق اکبر کو غار تک جاتے تو معاملہ ہے جو آپ نقطہ اٹھا رہے تھے، لیکن جب قرآن مجید میں حضور علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ ہمارے ساتھ، ہاں ان اللہ معنا، یہاں پہ شارح مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. قرآن میں بھی یہ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے. گویا کہ جو معیت رب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھی، وہی معیت ابو بکر صدیق کو بھی نصیب تھی. وہ سنگت اور وہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصیب، وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور جو رنگ چڑھا نا ابو بکر صدیق پر، وہ غار ثور کی خلوتوں کا نتیجہ ہے. جو آپ چاہتے تھے نا کہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسندیدہ اور پیاری ہیں، ایک یہ ہے کہ آقا حضور میں آپ کو آپ کا چہرہ مبارک کو تکتا رہ جاؤں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا پوری کی غار ثور میں. اب غار ثور میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھا، بلا شرکت غیر اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. اگر دیکھ رہی تھی تو نگاہ صدیق اکبر دیکھ رہی تھی. دیدار رسول نصیب تھا تو نگاہ صدیق اکبر کو تھا، تب بھی اس کا جمال اور رنگ چڑھا تھا ابو بکر صدیق پر. جب غار سے نکل کے ہجرت کر کے گئے نا تو اس وقت کہتے چہرہ تو ابو بکر کا تھا، اس پر جو جمال تھا رسول اللہ کا ٹپک رہا تھا. قامت ابو بکر کی تھی، چال رسول اللہ کی تھی، گفتار کردار کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ. اسلم جلالی صاحب ابھی بات غار ثور کی ہوئی تو میں چاہوں گا کہ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے اور آسمان ہے سامنے کھلا اور اس میں ستارے نظر آ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اتنی نیکیاں ہیں. انہوں نے عرض کی کہ کس کی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے ستارے. تو وہ پریشان ہو گئیں کیونکہ ہر انسان کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے. تو وہ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ میں تو سیدنا صدیق اکبر اپنے والد کا نام ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اتنی نیکیاں میرے والد کی ہوں گی جتنے آسمان پر ستارے ہیں. تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ یہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور وہ جو غار والی نیکی ہے وہ ایک طرف اس رات کی. اچھا اس میں کوئی عبادت بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس سے بڑھ کر علی بھائی کون سی عبادت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کی گود میں، اللہ کے نبی کا سر جو ہے وہ گود میں ہو، چہرے کی زیارت ہو رہی ہو، ودعا کے چہرے کی زیارت، اس سے بڑی کون سی عبادت ہے؟ اور یہ تو خاندان صدیق کو اعزاز حاصل ہے نا کہ غار کے اندر آپ کی گود میں حضور کا سر اور اس کے بعد پھر آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں حضور کا سر رہا اور وصال بھی آپ کی گود میں ہوا. یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا حاصل ہے. تو یہ جو اعزاز ہے نا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کسی اور صحابی کو، کسی اور آپ کی زوجہ کو بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جب آیا اعزاز، تو اس اعزاز میں یہاں خلوت میں آپ کو جو دیدار ہوا، یہاں خلوت میں جو انوار و تجلیات دیکھے، اس کا رنگ جس سے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے وہ آل مدینہ نے بھی دیکھا اور زندگی بھر وہ رنگ رہا. اور یہ خلوت اور جو تنہائی کی جو رفاقت ہے نا، اس کا رنگ جو ہے وہ آپ کی زندگی پر رہا ہے. اگر اجازت ہو تو ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں بھی کوئی علامہ اقبال کی بات میں بات کر دوں نا آپ کے سوال پر کہ یہ دیکھتے ہی رہے آپ اور عبادت کوئی نہیں تھی. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں اذانیں دیں
سراپا نیاز تھی تیری. واہ واہ. دین کی جو اذان نمازیں وہ تو سراپا نیاز نظر آتی ہیں, آپ نے بتائی ہیں تو ہم نے کی ہیں نا. سبحان اللہ. اذانیں دی سراپا نیاز تھی تیری, تجھی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. یہ تو دیکھتے رہنا ہی نماز ہو گئی نا. اور جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانی میں پوچھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ آپ صدیق اکبر کی نیکی بتائیں گی, اتنی نیکیاں جو آسمان کے ستاروں کے برابر میرے والد کی ہوں گے, تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ آپ کے والد کی نیکی اتنی ہیوی اور اتنی بھاری, اتنی ان کی کوالٹی ہے کہ وہ ایک نیکی جو ہے حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے. اور وہ جو نیکیاں غار ثور کی نیکی ہے, اور وہ نیکی جو ہے اس میں پہلے جو بات کر رہے تھے, یہ ایک کمال ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی وہ فکر دامن گیر رہی حضور کی حفاظت کی تھی, جب وہ کفار بالکل دہانے پہ آ گئے, غار کے منہ پہ آ گئے, تو آپ کو پریشانی ہوئی, اور جس پریشانی کے بعد اللہ رب العزت نے تسلی دی, ان اللہ معنا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس موقع پر آپ سے جو پوچھا گیا کہ اے ابو بکر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ آقا اگر مجھے تکلیف پہنچتی ہے, میری جان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, میں تو ایک فرد ہوں, مجھے اپنی پریشانی نہیں, مجھے پریشانی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا تو پوری امت کا نقصان ہے, مجھے اپنی پرواہ نہیں, آپ کی فکر ہے. سبحان اللہ. اہم نقطہ جی رہ نہ جائے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خریدا, بڑی بھاری بھرکم رقم ادا کی, اور اکثر جب آزاد کیا کرتے لوگوں کو, غلاموں کو, تو ایک دفعہ غالباً آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ اے ابو بکر تم اگر غلاموں کو آزاد کرتے ہی ہو, اتنی بھاری رقم بھی ادا کرتے ہو, تو کسی ایسے کو کیا کرو جو کوئی طاقتور ہو, جو تمہارے کل کو کام آ سکے, تمہارا احسان مند ہو. تو کہنے لگے, فرمانے لگے کہ اپنے والد کو کہ میں تو اس مقصد کے لیے کرتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی دنیاوی نفع اور فائدہ حاصل ہو, میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتا ہوں. بے شک ایسے ہی ہے. اور یہ بھی پھر جو احسان ہے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پوری امت کے اوپر, کہ جو کعبے کی چھت پہ بعد میں چڑھے, ان کو جو ہے وہ آزاد کرنے کا سبب دنیاوی طور پر بظاہر. میں تو اس میں علی رضا صاحب یہ کہتا ہوں نا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات میں یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو تبلیغ اسلام دے کر دائرہ اسلام میں داخل کیا. سبحان اللہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سعد بن ابی وقاص, عبیدہ بن یعنی بڑے بڑے جلیل القدر جو عشرہ مبشرہ سے, اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. پھر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ مہنگے داموں خرید کے آزاد کیا. وہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز پائے. میں تو کہتا ہوں جب تک اذان بلالی دنیا میں گونجتی رہے گی نا, خدمات صدیق اکبر کا ڈنکا بجتا رہے گا. دنیا جانتی کہ یہ اذان دینے والے کون تھے, بلال رضی اللہ تعالیٰ. ان کو مہنگے داموں خرید کے جب لائے تو حضور علیہ السلام اتنا, آپ نے فرمایا اے ابو بکر مجھے بھی اس خریداری میں شامل کر لیں. عرض کی آقا حضور ما دو بندگانے کوئے در کوئے تو, آقا حضور میں بھی آپ کا غلام, تو بلال بھی آپ کا غلام, میرا الگ کیا ہے, آپ کا ہی ہے سب کچھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مطلب کتنی شاباش دی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو دیکھ کر جب کفار مکہ کہنے لگے نا کوئی پرانا احسان ہوگا جو اتنے مہنگے داموں خریدا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا سیدنا صدیق اکبر کی شان میں, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ ابو بکر سب سے اتقیٰ ہے, متقی, پرہیزگار, پارسا. نبیوں کے بعد سب سے زیادہ متقی پارسا ابو بکر کی ذات ہے, تب بھی افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتقا کہا اور فرمایا یہ مال دیتا ہے تزکیہ کے لیے, اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. کافر کہتے ہیں احسان ہوگا کوئی بلال کا, بلال رضی اللہ. رب نے فرمایا احسان نہیں, یہ صرف رب اعلیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کے کمالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اخلاص عطا کیا تھا نا, خلوص, محبت اور جذبہ فدا کارانہ, اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اعلیٰ درجہ اور رتبہ. سبحان اللہ. جلالی صاحب فرماتے ہیں کہ میری جو مزدوری ہے یا وظیفہ ہے وہ ایک مزدور کی مزدوری کے برابر رکھ دیا جائے. جی کمال کی بات ہے نا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو آپ کا ویسے پہلے کاروبار تھا, ایک دفعہ پھر خلافت کا بوجھ اٹھانے کے بعد آپ نے گٹھڑی اٹھائی اور مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے. پوچھا گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ نے فرمایا میں تو بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ آپ جب تجارت کریں گے تو امور خلافت کیسے سر انجام دیں گے.
اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اجتماع کیا اور آپ کا وظیفہ مقرر کرنے کی بات کی گئی. تو اس پر پھر جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو مزدور کی مزدوری ہے جتنی اس کو محنت کا پھل دیا جاتا ہے, مزدوری دی جاتی ہے, میری اتنی تنخواہ اور اتنا وظیفہ مقرر کر دیا جائے. اللہ. اور اگر میرا اس میں گزارا نہ ہو سکا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا تو میری آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. اللہ. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ریاست مدینہ کا حقیقی تصور یہ ریاست مدینہ کا حقیقی تصور ہے. اس کے اندر مزدور اور خلیفہ جو ہے اس کے برابر کے وسائل اور آلات جو ہیں وہ. لاسٹ میسج ڈاکٹر صاحب. میں آج کے پروگرام کے آخر میں یہ کہوں گا کہ چونکہ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی یوم وصال مبارک ہے, دنیا بھر میں آپ کو اہل ایمان اہل محبت خراج عقیدت پیش کریں گے. تمام مسلمانوں کو چاہیے ان کا ذکر خیر کرے, ان کے تذکرے سنیں, ان کی یاد میں محافل کا اہتمام کریں. ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا ہمارے اوپر لازم ہے, اور ان کے محسنین کے جو احسانات کا تذکرہ کرتی ہیں قومیں, وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ درگاہ مقدسہ بکی شریف کی جو روحانی تنظیم ہے جماعت جلالیہ پاکستان, وہ ملک بھر میں آزاد کشمیر سمیت یوم سیدنا صدیق اکبر منا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی 26 جنوری کو راولپنڈی آرٹس کونسل میں بھی قبلہ مرشد گرامی حضرت پیر سید محمد نوید رس مشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ علی بکی شریف آپ کی صدارت و قیادت میں پروگرام ہوگا. اس میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں, اور آپ کی وسادت سے باقی اہل ایمان کو جو راولپنڈی اسلام آباد قرب و جوار میں آئیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اول ہیں, بالغ آزاد مردوں میں, پھر مبلغ اسلام ہونے میں اول, غار ہونے میں, پھر مزار میں آقا حضور کے ساتھ ہی رہے ہیں. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ ہمت او کشتے ملت را چو ابر ثانی اسلام بدر و قبر, مزار و قبر کے یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں. اس لیے آقا حضور علیہ السلام کے یار غار کا تذکرہ کیا جائے, محبتیں ان کے سیرت و کردار کو پڑھا جائے, ان کے نقش قدم پہ چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا. بہت شکریہ جی. کچھ سیکنڈز میں جلدی سے لاسٹ میسج پہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے. میں یہ پیغام دوں گا کہ ہمیں اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے, اور جو اعمال کرے اللہ کے رضا کے لیے کرے. اللہ اس پہ بہت شکریہ جی آپ دونوں. اب آپ